अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। पाकिस्तान के 73वें यौम आज़ादी से कबल DGI-SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मुल्क की सलामती और ख़ित्ते की सूरत हाल पे तफसीली उन्होंने ब्रीफिंग भी दी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मौलाना फजलुर रहमान ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन निज़ामी साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और वज़ीर आज़म इमरान खान ने BRT मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया है। इस मौके पे वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि परवेज़ खटक जब ये मंसूबा इनिशिएट कर रहे थे तो उन्हें वज़ीर आज़म को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन आज ये साबित हुआ कि परवेज़ खटक ठीक थे। क्या कहेंगे और तकाबुल कैसे करेंगे दीगर जो मैस ट्रांजिट के मंसूबे हैं पाकिस्तान में उनसे इसका? दरअसल बात यह है कि वो प्राइम मिनिस्टर ने ठीक कहा है। उसकी वजह है कि ये जो इस किस्म के ट्रांजिट, मैस ट्रांजिट के जो मंसूबे हैं, उनकी शनाख्त नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हैं। जब उन्होंने लाहौर में मेट्रो ट्रेन बनाई उस वक्त अपोजिशन ने कड़ी तनकीद की, कहा कि ख़ास तौर पर PTI ने कि इसमें बड़े किक पैक हैं, ये है वो है। फिर इस किस्म के मुआवजे भी किए गए कि इतने पैसों में तो ये बन जाता है, वो बन जाता है। फिर इस पर भी एतराज़ किया गया कि सब्सिडी क्यों दी जा रही है। फिर यही मॉडल जो है मुल्तान में भी उसको रेप्लिकेट किया गया, वहाँ भी चल रही है और इस्लामाबाद में भी मौजूद है, जिससे आवाम को फ़ायदा हुआ। दरअसल बात यह है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं उसमें आप गलती नहीं खा सकते, आवाम माल कर रहे हैं और ये सब्सिडाइज भी होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने ठीक किया कि उन्होंने मान लिया कि उनकी गलती थी। आवाम की फलाह बहबूद के लिए भी तो कुछ करना चाहिए ना हुकूमतों को। सिर्फ इसलिए नहीं उनको टैक्स लगाए जाएँ, उन पे और बोझ डालें, कर्ज़ों का बोझ वैसे कौम के ऊपर पड़ा हुआ हो। तो अगर कर्ज़े ही लेने हैं तो उसका बेहतरीन मसरफ़ तो इस किस्म के मंसूबे ही हैं। जी ठीक है निज़ामी साहब। फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, बहुत शुक्रिया फवाद साहब आपके वक्त का। निज़ामी साहब, फवाद साहब से भी जान लेते हैं, आज बड़ा दिन है PTI के लिए। जी फवाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आपके? बहुत शुक्रिया। आज ये बिलावल भुट्टो साहब ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो फरमाते हैं कि अगर गैर आइनी इक़दाम किया गया सिंध में तो और अदलिया ने उसको बैकअप किया तो ये नाकाबिल कबूल होगा। कोई इस किस्म का इरादा है वहाँ? आज जो अटॉर्नी जनरल का बयान आपके कुछ और रहनुमाओं के बयानों से लगता है कि वहाँ को गवर्नर रूल किस्म की लगाने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि कुछ ऐसा ख्याल, पहली बात तो ये है कि 18वीं तरमीम के बाद गवर्नर रूल की जो प्रोविजंस हैं उनको जिस तरीके से अमेंडमेंट हुई है उनमें गवर्नर रूल लगाना बड़ा एक मुझे आईनी तौर पर मुश्किल, बहुत पेचीदा काम है। और मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नर रूल जो है कोई कंसिडरेशन भी है सिंध में। जो असल प्रॉब्लम है, और सिंध का ये प्रॉब्लम कराची के हवाले से ये प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा डिस्कशन होती है। अदरवाइज़ तो देखिए, प्रॉब्लम जो असल रूट कॉज है जो सारे मसले का, वो तो ये है कि जो सूबाई हुकूमतें जो वसाइल को डिस्ट्रिक्ट को नहीं दे रही, जिसकी वजह से एक मोनोपलाइज हो गया है रिसोर्सेज का भी और एडमिनिस्ट्रेशन का भी एट प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स के ऊपर। और जो आर्टिकल 140A जो तमाम सूबाई हुकूमतें और खुसूसन सिंध हुकूमत NFC अवार्ड के ऊपर तो बड़ी वोकल है और बड़े नारे लगाते हैं कि NFC अवार्ड होना चाहिए और सूबों को मिलना चाहिए, लेकिन प्रोविंशियल फाइनेंस अवार्ड के ऊपर वो बात नहीं करते। इसी तरह से जो सुप्रीम कोर्ट के भी जो मामला है वो ये है कि जो निशानदही चीफ जस्टिस साहब ने की है वो तो बिल्कुल दुरुस्त की है, उसमें तो कोई खामी नहीं है। बट मसला यह है कि 4 साल से सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है लोकल गवर्नमेंट्स की पावर्स का, आर्टिकल 140A का। सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को लगाया भी नहीं, डिसाइड भी नहीं कर रहे। सो असल इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो तो ये है कि जो आइन के ऊपर अगर अमल दरामद हो जाए तो फिर इस तरह की किसी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल बात है, कराची इतना बड़ा शहर है, उसको एक मेट्रोपॉलिटन का दर्जा जो है वो हासिल है। वहाँ के मेयर जो है ना उसके पास रिसोर्सेज हैं ना उसके पास इख्तियार है। अब मसला सिर्फ कराची का भी नहीं है,
آپ گھوٹکی کو دیکھ لیجئے جہاں سے اتنا زیادہ گیس جاتا ہے، بدین کو دیکھ لیجئے، پنجاب کے اضلاع کو دیکھ لیجئے جہاں پہ اتنے زیادہ ہمارے جو وسائل کی جو مرکزیت ہے وہ ہے. یہ ایکچولی تو جناب مشرف صاحب کے دور میں جو 2006 میں پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ ہوا تھا، یہ جو پاکستان میں اضلاع میں ترقی ہوئی ہے یہ اسی دور میں ہوئی ہے، اس کے بعد تو کبھی ہوئی ہی نہیں. شہباز شریف صاحب کا دور بھی ایسے ہی چلا گیا سوائے لاہور کے اور ایک تو بڑے شہروں کے، انہوں نے کسی جو ڈسٹرکٹس ہیں ان کی طرف توجہ نہیں دی، اور ابھی تک بھی جو سندھ میں بھی یہی حالات چل رہے ہیں. تو جب تک یہ پروونشل گورنمنٹس کے ریفارم نہیں ہوتے، آئین پر عمل درآمد نہیں ہوتا، سپریم کورٹ آرٹیکل 148 کی جو مینڈیٹری پروویژن ہے اس کو اپلائی نہیں کرتی ہے، یہ سچویشن جو ہے وہ خراب ہی رہی ہے. اچھا، آپ کو مبارک ہو فواد صاحب کہ آج وہ بی آر ٹی چل پڑی. ماضی میں تو آپ کی پارٹی بڑی تنقید کرتی رہی ہے جو واقعی اس قسم کے منصوبے لگیں، اور یہ جو بی آر ٹی کا بھی منصوبہ بلاول صاحب نے کہا کہ یہ نامکمل ہے اور یہ کرپشن کا شکار رہا ہے، اور اس پہ کاسٹ اوور رن بھی ہے. وہ تو اس وقت 44 ارب سے جا کے بات 70 ارب پہ بیٹھی ہے، اس سے بھی زیادہ. تو ان چیزوں کے باوجود میرے خیال سے تو اچھی چیز ہے کہ ایسا بھی کوئی منصوبہ ہو جس سے عوام کو فائدہ پہنچے. دیکھیں نظامی صاحب، یہ جو پروجیکٹس ہیں یہ اچھے ہیں اور یہ ہونے چاہیے اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے چاہے یہ پشاور ہو یا لاہور ہو یا کراچی ہو یا اسلام آباد ہو، آپ اپنے وسائل سے لگائیں نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پورے صوبے کے وسائل آپ 2 پروجیکٹس کے اوپر لاہور میں یا پشاور میں یا کراچی میں لگا دیں، اور ہم جیلم والے، چکوال والے، لودھرا والے، جو اپنا میاں والی والے یا جو باقی ہمارے اضلاع ہیں جیسے اپنا ادھر اپنا اگر آپ دیکھیں مردان دیکھیں، سوابی دیکھیں، ڈیرہ غازی خان دیکھیں، سندھ میں آپ کشمور دیکھیں، یہ سارے جو ڈسٹرکٹس ہیں بلوچستان میں چاہیے، یہ ہم سارے منہ دیکھتے رہ جائیں اور سارا پیسہ اب آپ مثال کے طور کے اوپر آپ یہ لیجیے، یہ جو اورنج ٹرین آپ نے پروجیکٹ بنایا، اس کے اوپر چائنا سے لون لیا گیا. چائنا کا لون لے کے آپ نے ایک شہر میں 160-70 ملین ڈالر جو ہے وہ آپ نے منصوبہ لگا دیا ہے. اب دیکھیں اگر لاہور کے ضرورت ہے تو لاہور کے شہری اس کا برڈن جو ہے وہ لیں. آپ ہمارے لوگوں باقی پورے پنجاب کے پیسے لے کے تو ادھر نہیں. پوری دنیا میں مثلا لنڈن میں جو سارا ان کا ٹرانسپورٹ کا کام ہے وہ سبسیڈائزڈ ہے اور سبسڈی اس کی دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے اس کو آکسفورڈ کے لوگ بھی لندن کا نظام جو ہے اس کا بیئر کر رہے ہیں اور کیمبرج کے لوگ بھی اس کو پیسے دے رہے ہیں، اور آپ نارتھ لنڈن بھی جو مانچسٹر برمنگھم بھی اس کو پیسے دے رہے ہیں. ایسے نہیں ہوتا. یہ جو ہمارا جو سسٹم ہے جس میں ریسورسز جو میں پروونشل گورنمنٹ موبلائزیشن کی بات کر رہا ہوں، یہ پرابلم ہے. باقی تو دیکھیں پروجیکٹ بڑے شہر ہیں، بڑے شہروں کو بڑے پروجیکٹس چاہیے، لیکن آپ اسلام آباد اپنا پیسہ جنریٹ کریں، کراچی اپنا پیسہ جنریٹ کرے، لاہور پشاور اپنے پیسے جنریٹ کرے. یہ تو نہ کریں کہ سارے صوبوں کے پیسے ایک ایک شہر میں لگا دیں. اچھا یہ بتائیے فواد صاحب کہ آپ نے کل کسی ٹی وی چینل پہ غالباً کہا کہ وزیر جب کہیں گے تو عثمان بزدار استعفیٰ دے دیں گے، اور استعفیٰ نہیں دیں گے تو 24 گھنٹے میں فارغ ہو جائیں گے. اس کے ساتھ جو عثمان بزدار صاحب پیش ہوئے ہیں کل نیب میں، تو وہ معاملہ تو چل ہی رہا تھا یہ شراب کے لائسنس والا، اس کے ساتھ ساتھ نیب نے یہ پخ بھی لگا دی کہ جو آپ کے اختیار کی وجہ سے آپ کے عزیزوں نے اور جو قریبی لوگ ہیں انہوں نے کچھ پراپرٹیز وغیرہ بھی بنائی ہیں. تو پہلے تو آپ نے اتنی سی بات پہ کئی 2 تو میرے خیال سے مجھے نام نہیں ذہن میں آ رہے، 2 آپ کے وزیر جو ہیں اسی پہ کے اوپر الزام تھا، فارغ کر دیے گئے تھے. دیکھیں وہ تو نیب کی جو بھی تفتیش ہے یہ تو انکوائری سٹیج کے اوپر ہے، ابھی تو کوئی یہ فارملائز نہیں ہوئی. اور سچی بات تو یہ ہے کہ جو ابھی تک الزامات ہیں عثمان بزدار صاحب کے اوپر، یا یہ جو اسپیشلی یہ جو الزام ہے کم از کم یہ شراب کے لائسنس والا، یہ تو بڑا ہی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا الزام نہیں ہے جس کے اوپر آپ صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو اس طرح سے بلا لیں. کیونکہ اگر 5 اسٹار ہوٹل ہے، انہوں نے اپلائی کیا ہے انڈر دا رولز، آپ نے اس کو لائسنس دیا ہے یا اس کو فیسیلیٹیٹ بھی اگر کیا ہے تو یہ تو کوئی اوفینس نہیں ہے. لیکن دوسری بات، اگر باقی جو اوفینسز ہیں ان کا مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے نہیں پتہ ان کا کیا الزامات ہیں اور کیا نہیں ہیں. اور لیکن اس سے پہلے علیم خان صاحب نے، سبطین نے اور بابر اعوان صاحب تینوں نے جو ہے وہ اپنے عہدوں سے ریزائن کیے تھے، لیکن اس وقت کیے تھے جب ان کے خلاف فارملائز ہو گئے تھے، بلکہ 2 کیسز میں تو اریسٹ ہو گئی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے جا کے کورٹ سے اپنا کیس لڑا، کلیئر ہوئے، پھر واپس آئے.
تو یہی پرنسپل جو ظاہر ہے کہ باقیوں پہ بھی اپلائی ہوگا. یہ تو عمران خان صاحب کا ایک لیٹ ڈاؤن آئی وڈ سے ایک پروسیس ہے. فواد صاحب، یہ آپ کو کبھی اس کا کوئی آؤٹ کم اسی قسم کا لگ رہا ہے جو سبطین یا علیم خان کا ہوا تھا یا بابر اعوان کا؟ یہ تو دیکھیں ابھی میں نہیں کہہ سکتا. یہ تو نظامی صاحب آپ کا تجزیہ زیادہ بہتر ہوگا اور دیکھتے ہیں ابھی آگے کیسے چلتی ہے. فواد صاحب، لیکن آپ نے نیب کے بارے میں بلا واسطہ طور پہ تنقید کی، تو ان کا جو موڈس آپرینڈی ہے، چاہے اپوزیشن مانے یا نہ مانے، خود آپ کی حکومت کو اس کو بہتر نہیں کرنے کی ضرورت کہ یہ آربیٹری نہ ہو اتنا جتنا زیادہ ہے یہ؟ لیکن یہ اصولاً تو نظامی صاحب پورے جسٹس سسٹم میں ریفارم کی ضرورت ہے. نیب تو ڈسکس زیادہ ہوتا ہے کیونکہ بڑے لوگ اپیئر ہوتے ہیں تو وہ کیسز کا ایک سمجھیے کہ میڈیا میں بھی انٹرسٹ ہوتا ہے، تو اس لیے ڈسکشن زیادہ نیب پہ ہوتی ہے. اصولی طور کے اوپر تو ہمیں ایک جسٹس سسٹم ریفارمز کی ضرورت ہے. ہمارا جو پولیس کا نظام ہے اس میں لوگوں کو، غریب لوگوں کو جس طرح بےعزت کیا جاتا ہے، اور میرے اپنی کانسٹیٹوئنسی میں 2 لوگ جو ہیں وہ اب تک جو ہے وہ پولیس ٹارچر کا نشانہ بنے. ایک کے اوپر جو تھا وہ اس کو رات کو روکا، اس نے کہا جو اس سے شراب ایک بوتل برآمد ہوئی ہے یا کیا ہوا ہے، اس کو ٹارچر کیا، اس نے جا کے خودکشی کر لی. اب اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ عام لوگوں کے ساتھ تو روزانہ ہو رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں نہ اپوزیشن سائڈ کے اوپر نہ گورنمنٹ سائڈ کے اوپر جو سینسٹیوٹی ہونی چاہیے. پرائم منسٹر ایک واحد وہ سینسٹیو ہیں، وہ روز بات بھی کرتے ہیں، وہ روز کہتے بھی ہیں کہ ہونا چاہیے، لیکن 2 سال ہو گئے ہیں ابھی تک اس کے اوپر جو پیش رفت ہونی چاہیے جوڈیشل ریفارمز کو لے کر کے وہ نہیں ہوئی. ابھی آپ دیکھیے پرائم منسٹر صاحب کے اوپر اور جو ہمارے دھرنے کے بچے ہیں ان کے اوپر ابھی تک کیس چل رہا ہے کہ وہ جو انہوں نے پولیٹیکل کیا تھا. تو ہم تو اپنے بچوں کو اور وہ انصاف نہیں دلا سکے تو باقیوں کو کیا آپ نے انصاف دلانا؟ جی فیصل صاحب. ٹھیک ہے. اچھا فواد صاحب، یہ آپ نے فواد صاحب نے نظامی صاحب کیس کی بات کی ہے جو ایف آئی آر درج ہو گئی ہے نون لیگ کی قیادت کے خلاف. یہ بتا دیں فواد صاحب، بینگ پولیٹیکل اینالسٹ، کیا یہ سیاسی بنیاد پہ ہے؟ اور جو نیب کے دفتر کے باہر پولیس کرتی رہی، یہ پنجاب پولیس کا روایتی رنگ ہے، پی ٹی آئی کی حکومت اس کو کیوں نہیں بدل سکی؟ کیا آپ کی بار بھی پولیس کو کوئی حکم دے رہا تھا؟ دیکھیں یہ تو ایک لوکل ہینڈلنگ ہے، افسر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو اس وقت موقع کے اوپر ہے کہ وہ کیسے اس کو ہینڈل کر رہے ہیں. کئی عقل مند آفیسرز ہوتے ہیں وہ اچھی طرح ہینڈل کر لیتے ہیں. موب ہینڈلنگ کی ہماری پولیس کے پاس کوئی ٹریننگ ہی نہیں ہے، نہ ہی ہمیں جو ہے اکوپمنٹ ہے. اب دنیا میں تو موب ہینڈلنگ کے لیے بڑا سوفسٹیکیٹڈ اکوپمنٹ آ گیا ہے، بڑی سوفسٹیکیٹڈ پولیس ٹریننگز ہیں اس کے لیے، وہ ہماری نہیں ہے. کیپیسٹی بلڈنگ ہماری پولیس کی نہیں ہے، لہٰذا اس کی وجہ سے اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. یہ صرف کہنے سے تو کافی نہیں ہوگا کہ آپ یہ بھی نہیں کر سکتے نا کہ آپ موب کو کہیں گے ٹھیک ہے جا کے آپ کے نیب کے دفتر کے اندر رینسیک کر لیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن موب ہینڈلنگ جو ہے وہ یقینی طور کے اوپر بہتر ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے جو ماڈرن دنیا کی ٹیکنالوجیز ہیں، ماڈرن دنیا کی ٹریننگز ہیں، اس سے استفادہ کرنا چاہیے پولیس کو. لیکن ابھی تک میرا نہیں خیال اس طرف کوئی ہمارے ہاں. اچھا فواد صاحب، یہ جو واقعہ ہوا پرسوں، یہ ایف آئی آر سیاسی ہے؟ واقعہ ہوا تو ہے، اب سب کے سامنے پتھر مارے ہیں، سیاسی کیا ہوا ہے؟ obviously it's an offense. فواد صاحب پرسوں جو اسی واقعے کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس کے کچھ محرکات جو ہیں سیاسی، میں اس کی طرف آتا ہوں کہ ابھی تک تو چچا جان جو تھے شہباز شریف صاحب، وہ تو بالکل ان ایکشن کا شکار تھے، انرشیا کا شکار تھے. لیکن مریم نے جو یہ اقدام کیا، ایک تو نیب کو ڈیفینسو پر ڈال دیا، اور میرا اس سے زیادہ اس نے چچا جان کو ایکسپوز کر دیا، اور اے پی سی جو ہے وہ پیچھے چلی گئی ہے، پتہ نہیں ہونے بھی آیا نہیں اب، اور انیشیٹو انہوں نے اپنے پاس لے لیا. تو آپ کے لیے یہ ٹف کال نہیں ہوگی اگر مریم میں وہ اپنے ہاکش نظریات کی ساتھ میدان میں نکل آئے تو؟ یہ تو ایک بڑا آئی وڈ سے کہ ڈیپ انالیسس کی بات ہے، اور آپ سے ایکچولی ذرا سنیں گے. دیکھیں اس وقت کیا ماحول ہے ایک ہاکش نظریے کو لے کے آگے چلنے کا، اور کیا مریم نواز جو ہیں، یا آپ سمجھیے مریم نواز اور فضل الرحمان 2 ہی لوگ ہیں نا جو اس وقت انٹرسٹڈ ہیں کہ تحریک چلائیں. باقی تو پاکستان میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے
اس وقت تحریک چلانے کا. اور فضل الرحمان صاحب نے جس طرح اس دن کہا کہ میرے بغیر تو ریاست ہی مکمل نہیں ہے, تو میں ہوں گا تو ملک چلنا چاہیے ورنہ نہیں چلنا چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ شہباز شریف کی سیاست میں اور مریم نواز کی سیاست میں تو بڑا فرق ہے, اور وہ اس دن ظاہر بھی ہوا ہے. سو ایک تو پی ایم ایل این کے ودن ڈویژنز جو ہیں وہ ظاہر زیادہ ابھر کے سامنے آئی ہیں, اور دوسرا یہ کہ جو مریم نواز کا جو سٹانس ہے اس کو پی ایم ایل این کے اندر بھی کوئی بڑی پذیرائی جو ہے وہ نہیں ملی, کیونکہ تمام جو ان کے بڑے لیڈر ہیں, خواجہ آصف ہو گئے, رانا تنویر صاحب ہو گئے, باقی جو ساتھ تمام لوگ تھے وہ تو ان کے ساتھ نہیں آئے. شہباز شریف صاحب خود لاہور میں ہونے کے باوجود ان کے ساتھ جو ہے وہ نہیں ہوئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے اندر بھی مریم نواز یا نواز شریف صاحب کا جو ایک ہاکش موڈ ہے اس کو سپورٹ نہیں کیا جاتا. نہیں, خود حمزہ لیکن جو پذیرائی کس کو ہے؟ فواد چودھری صاحب, یہ پذیرائی مریم کو ہے یا شہباز شریف صاحب کی پالیٹکس کو؟ آپ نے کہا بڑا فرق ہے, آپ نے کہا نا. دیکھیے نظامی صاحب, ایشو ہوتا یہ ہے کہ اب ناٹ ایز اے پی ٹی آئی اس وقت لیڈر بٹ ایز اے آپ کے ساتھ ایک پولیٹیکل انالیسس کرتے ہوئے, یہ جو سیاست بھی ہے نا یہ بھی ایک ہانڈی کی طرح ہے, اس میں بھی سارے مسالے پورے ہونے چاہیے. سو خالی یہ کہ اپنا آپ کو جو ہے وہ لوگ جلسے پہ سننے آتے ہیں, کیا یہ کافی ہے کامیابی کے لیے؟ آنسر از نو. آپ کو ایک پورا ماحول کریٹ کرنا ہوتا ہے. ہانڈی اچھی تب بنتی ہے جب مسالے سارے پورے ہوں. سو یہ مریم نواز کے پاس بھی اس وقت کوئی بڑے مسالے نہیں ہیں. سو یا تو پھر اتنا ہو نا کہ آپ اتنی بڑی کوئی آپ ہو جیسے بے نظیر بھٹو شہید جب 86 میں تھی, اس وقت کا جو اسٹیچر تو نہیں ہے مریم کا. تو اس کے بغیر پاکستان کی ریاست تو بڑی مضبوط ہے. سو مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت کوئی ایز سچ اپوزیشن کی دونوں جو باتیں ہیں اس وقت ان سے کوئی حکومت کو کوئی پرابلم ہوگی یا خطرہ ہوگا. اور یہ اس وقت تو سارے لوگ مجھے لگتا ہے ایسی تنخواہ میں ہی کام کریں. اچھا, یہ مریم نے تو تڑکا تو لگا دیا ہے ہانڈی کے اندر, یہ تو ہے. لیکن دوسری بات بتائیں, یہ ایک میڈیا کی رپورٹ ہے, میں نے دیکھی کہ پرائم منسٹر بڑے ناراض ہوئے, کہتے ہیں کچھ وزراء جو ہیں وہ حکومتی مفاد پر ذاتی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کارروائی کروں گا. کوئی ایسی ہزار برہمی کا اظہار ہوا ہے کابینہ میں؟ یہ تو پی ایم صاحب کہتے ہیں کہ جو ہے ایز اے ٹیم کے طور کے اوپر کھیلنا چاہیے اور حکومت کی جو پالیسیز ہیں ان کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے. یہ اسی تناظر میں بات ہوئی. جی فیصل صاحب. جی اچھا فواد صاحب, یہ پہلے کراچی کی بات ہو رہی تھی. گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب کہتے ہیں کراچی کے مسائل حل نہ ہوئے تو سخت کارروائی کرنی پڑے گی, اور دوسرا اٹارنی جنرل بھی کہتے ہیں سپریم کورٹ میں کہ کراچی کے مسائل کے حل کے لیے آئینی آپشنز پہ غور کر رہے ہیں. اب بار بار یہ اشارہ ایک تو وہ گورنر رول کی طرف ہی جاتا ہے, دوسرا عمران اسماعیل صاحب کے پاس بطور گورنر کیا آپشنز ہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ یا ان کی حکومت کے خلاف سخت کارروائی کر سکیں؟ یہ آرٹیکل 149 میں ہے. فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ڈائریکشنز پاس کر سکتی ہے. فیڈرل گورنمنٹ این ایف سی ایوارڈ کو جو ہے وہ پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ کے ساتھ منسلک کر سکتی ہے کہ اگر آپ وسائل جو ہے وہ پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ کریں گے تو ہم آپ کو این ایف سی ایوارڈ جو ہے وہ دیں گے. اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ رینجرز جو ہے وہ پہلے ہی وہاں پر موجود ہے, این ڈی ایم اے وہاں پہ پہلے ہی کارروائی جو ہے وہ کر رہی ہے. سو بنیادی جو اصل بات یہ ہے وہ تو یہی فنڈز ڈسٹریبیوشن ہی کی ہوگی, اور اس سے زیادہ جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے. اور جو جیسے میں نے کہا کہ جو اس وقت گورنر رول وغیرہ جو ہے وہ تو بڑا پیچیدہ آئینی عمل ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اس طرف کوئی آپشن جو ہے وہ اویلیبل ہے, اور ہونی بھی نہیں چاہیے. ایک گورنمنٹ ہے, وہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, وہ اپنا کام کرے. لیکن ایشو یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کو بھی آئین کے مطابق اپنی جو معاملات ہیں ان کو لانا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سارے جو ہے آپ دیکھیے تقریباً 14 ٹریلین روپیہ مراد علی شاہ اور اس سے پہلے قائم علی شاہ ان دو لوگوں نے خرچ کیا ہے سندھ میں. ہمیں تو سندھ میں نظر نہیں آتا ہے کہ پیسہ کدھر گیا. اب اس کی بھی تو کوئی جو ہے وہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. کوئی لوگوں سے جو ہے وہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ یہ پیسہ کدھر گیا ہے, کیسے گیا ہے, کدھر لگا دیا آپ نے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ سیریس کوسچنز تو ہیں اور اس کو ایڈریس کرنا بھی ضروری ہے. بٹ جہاں تک مجھے پتا ہے گورنر سندھ جو ہے بڑے ذمہ دار آدمی ہیں اور بڑے وہ اس معاملے کے اوپر دیکھیں ان کو فکر بھی ہے. کراچی ان کا شہر ہے ظاہر ہے, اور اسی طرح سے اٹارنی جنرل صاحب بھی جو ہے وہ ان کا بڑا ایک ایفیلیشن ہے. تو یہ لوگ ظاہر کوشش تو کریں گے معاملات دیتے تھے. جی یہ فواد صاحب, ایک شاہ محمود قریشی صاحب جا رہے ہیں غالباً چین, اور آرمی چیف جو ہیں وہ جا رہے ہیں سعودی عربیہ.
تو یہ رینیوڈ ڈپلومیٹک ایفرٹس جو ہیں ان کا محور کیا ہے؟ دیکھیں ان دونوں ملکوں سے تو ہمارے تعلقات پرانے جو ہیں وہ پرانے ہیں، بڑے ہمارے اسٹریٹجک تعلقات ہیں، اور ان میں روزانہ نئی جہتیں پیدا ہوتی ہیں، نئی ڈائریکشنز ہوتی ہیں جن کو آپ نے ایڈریس کرنا ہوتا ہے، اور اسی ضمن میں جو ہے وہ یہ دورے ہوتے رہتے ہیں۔ پہلے بھی آپ کو معلوم ہے کہ چائنا کے ساتھ ہمارا بڑا قریبی جو ریلیشن شپ بھی رہتا ہے، بڑے قریبی تعلق ان کے ساتھ ہمارے دورے بھی رہتے ہیں، اسی کو لے کر کے آپ یہ جو آگے جا رہے ہیں انہی کو لے کے جا رہے ہیں۔ تھوڑا سا سعودی عربیہ UAE سے جو ایک میڈیا میں پرسیپشن بلڈ ہوئی کہ شاید ہمارے تعلقات خراب ہو گئے ہیں، ان کو بھی ٹھیک ایک ضرورت تھی کرنے کی، اور آج DGISPR نے جس طرح سے اسٹیٹمنٹ دیا تو اس سے کافی جو کہہ لیجیے کہ دھند ہے وہ چھٹ گئی۔ اور قریشی صاحب لیکن یہ پرسیپشن اس لیے پیدا ہوئی فواد صاحب کہ قریشی صاحب نے کوئی ایک بیان سا دے دیا جس میں انہوں نے برمی کا اظہار خود کر دیا اپنے ایک دوست کے بارے میں، تو یہ تو نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو۔ بالکل انہوں نے کر دیا، لیکن آج میرا خیال ہے کہ اس کو جو DGISPR نے اس کا کانٹیکسٹ میں جس طریقے سے بیان کیا ہے تو جو دھند تھی وہ چھٹ گئی ہے، اور معاملات جو ہیں وہ بہتری کے طرف گامزن۔ جی شکریہ بہت بہت۔ ٹھیک، بہت شکریہ فواد چوہدری صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ ہمارے ساتھ موجود۔ بریک لیتے ہیں، ذرا کچھ ڈیٹیل بات بھی کریں گے DGISPR میجر جنرل بابر افتخار صاحب کی پریس کانفرنس سے متعلق۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور بریک سے پہلے جس طرح بات ہو رہی تھی نظامی صاحب، فواد چوہدری صاحب بھی بات کر رہے تھے، اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جو آج DGISPR میجر جنرل بابر افتخار نے پریس کانفرنس کی ہے، اس پریس کانفرنس میں جو ایک بات کی جا رہی تھی کہ کچھ تناؤ ہے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں، ایسا نہیں ہے، تعلقات مستحکم ہیں، اور آرمی چیف کا جو دورہ ہے وہ معمول کے مطابق ہے، یہ پہلے سے طے شدہ تھا۔ نظامی صاحب یہ سارے سلسلے تو چل رہے ہیں، لیکن جو ایک بیان جس کا ذکر کیا جاتا ہے اس کے بعد سے لے کے آپ سمجھتے ہیں کہ اب معمول کے مطابق ہیں سب سلسلے؟ دیکھیں سعودی عربیہ ہمارا تاریخی دوست ہے، آج کا نہیں کئی صدیوں کا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو شاہ فیصل ہیں ان کی کاوشوں سے ہی لاہور سمٹ ہوا تھا اسلامک، اس میں کون سا لیڈر جو نہیں آیا تھا بھٹو صاحب کے دور 74 میں، مجیب الرحمان اس میں آیا تھا، کرنل قذافی اس میں آئے تھے، کس کا نام UAE کے لیڈر اس میں آئے تھے۔ ایک تو ہمارا وہ عروج تھا زوال ہونے کے باوجود کہ 2 سال پہلے ملک دو رخت ہوا تھا، لیکن مسلمان ہمارے ارد گرد ایسے اکٹھے ہوئے تھے، ہم ایٹمی طاقت بھی نہیں تھے کہ پاکستان کی مدد کرنی چاہیے۔ اور ایک یہ موجودہ صورتحال ہے کشمیر کی کہ کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہے، یہ تو حقیقت ہے نا، اور یہ ہماری خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے۔ جی، ہم نہ تو دوست بنا سکے، نہ دوستوں کے ساتھ دوستی نبھا سکے۔ اس کے باوجود میں کہوں گا کہ جو باتیں وہ ڈپلومیٹک چینل سے ہونی چاہیے وہ ٹاک شوز میں نہیں کرنی چاہیے، میری اپنی ذاتی رائے ہے، کیونکہ اس سے خواہ مخواہ کی ناراضگیاں یا غلط فہمیاں یا چہمگوئیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور میرا خیال ہے آرمی چیف جو ہے کوئی دورہ تو طے شدہ تھا، لیکن ایجنڈا جو ہے وہ تو اب یہی ہوگا نا کہ ٹھیک کہا کہ ہمارے تعلقات اچھے ہیں، لیکن سعودی عربیہ بھی اپنی سیکورٹی کے لیے ہمارے پر ڈپینڈنٹ ہے، وہ اپنی جگہ پہ، ہم ہمیشہ ان سے مدد لیتے رہے اکانومی کے حوالے سے، اور اب انہوں نے $1 ارب جب اسٹیٹ بینک کا نکلوایا تو یہ قابل تشویش بات ہے، اور امید ہے کہ یہ جو کام فارن منسٹر کو کرنا چاہیے تھا وہ آرمی چیف جو ہے کریں گے جا کے، اور وہ پہلے بھی کرتے رہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا نظامی صاحب، DGISPR نے آج ایک بات اور کی کہ ظاہر ہے پاکستانی 73واں یوم آزادی منا رہے ہیں، کل 14 اگست ہے، اور انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ کشمیری 73 سال سے مزاحمت کی علامت بنے ہوئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ کشمیر کا معاملہ پاکستان نے بہت کوششیں کی ہیں، اور یہ جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی ایفرٹس صحیح سمت میں ہیں
اس کے جو ثمرات ہیں وہ دور رس ہیں یا قریب مستقبل قریب میں کچھ سامنے آئیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں آپ کو کہ کشمیریوں پہ جس طرح عرصہ حیات تنگ ہوا ہے، میں تو حیران ہوں. کل میں بی بی سی پہ ایک پروگرام سن رہا تھا کہ جو انٹرنیٹ براڈ بینڈ موبائل ٹیلی فونی یہ 1 سال سے بند ہے. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ آپ ایک دن کے لیے وائی فائی کے بغیر ہوں، اور دنیا کی ضمیر پہ جوں تک نہیں رہیں گی. اور اس معاملے کو پاکستان نے بھی نہیں اٹھایا جس طرح اٹھانا چاہیے تھا. یہ دیکھیں نا، اس کو اب مثلاً اس کے بارے میں انٹرنیشنل ٹیلی کمیونیکیشن یونین ہے، ان سے بات کرنی چاہیے، ہر محاذ پہ میں کرنا چاہیے. ہم صرف بڑک بازی اور بیان بازی کی حد تک کشمیر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں ماننا پڑے گا 65 کی وار، 71 کی انڈائریکٹلی وار، کارگل، اس سے پہلے کشمیر کی شروع کی وار. تو ہم اس کشمیر کے لیے 4 جنگیں ہم نے لڑی ہیں. پاکستانیوں نے بہت قربانی دی ہے کشمیر کے لیے، اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. اور بھی ایسے معاملات ہیں جو ضیاء الحق کے دور میں شروع ہوا اور بات کہاں تک پہنچی. اب ہم دونوں نیوکلیر طاقتیں، جی جنگ کا آپشن نہیں ہے ہمارے. جی اب ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں، لیکن ہم ٹھیک ہے آپٹکس میں زیادہ یقین رکھتے ہیں، سبسٹنس میں نہیں. ٹھیک ہے. اچھا نظامی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی آج پریس کانفرنس کی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ طے ہوا تھا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ کہ عید کے بعد رہبر کمیٹی بیٹھے گی اور پھر ہم اے پی سی سے متعلق لائحہ عمل طے کریں گے، لیکن ووٹ دے دیا حکومت کے ساتھ مل کے پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے. ہمارے تحفظات ابھی تک برقرار ہیں اور مزید ہم جو ہے اس وقت تک بات نہیں کریں گے جب تک تحفظات دور نہیں ہو جاتے. اب مولانا کو کوئی منانے جائے گا کیا؟ اپوزیشن کے لیے مولانا اتنے ناگزیر ہیں. یہ جب ٹال مٹول کر رہے ہو نا، ٹرک کی بتیجی لگا تو کہہ دیتے ہیں عید سے پہلے، کہہ رہے عید کے بعد کر دو. ہمارے ایک صاحب نے پیسے دینے کافی، میں نے کہا یار وہ پیسے دے دیں ہمارے، کہنے لگا عید کے بعد کر دیتا ہوں. اب میں ان کو کہوں گا، کہیں گے میں محرم کے بعد کر دیتا ہوں. تو یہ پنجابی میں کہتے ہیں مان رامی اچتا ٹیر. سوال یہ ہے کہ کیا ایسا امر مانے ہیں کہ اے پی سی کی میٹنگ ہی ملا جاتی شہباز شریف صاحب سے. مولانا ٹھیک رہتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ مولانا کے اہداف اور مولانا ضروری ہیں بڑی سیاسی جماعتوں کے ضروری اس لیے ہیں کہ وہ نہ پیپلز پارٹی بندے لا سکتی ہے، نہ پی ایم ایل این میں سوائے مریم کے کوئی اور بندے لا سکتا ہے. اور مریم نے یہ بہت بڑا انہوں نے ایک پیغام دیا اپنی لیڈرشپ کو کہ جناب چوڑیاں پہنے بیٹھے رہیں گے آپ تو کچھ نہیں ہوگا، یہ کریں آپ. دیکھیں نا، انہوں نے تو وہ ٹیبو توڑ دیا نا. پی ایم ایل این کے لیے یہ بہت بڑی چیز تھی. پی ایم ایل این کے لوگ اس وقت نہیں لکھ رہے جب میاں نواز شریف نے جی بالکل ٹھیک ضلع باطنی سے آنے کی کوشش کی تو بلوں میں گھس گئے. یہ لاہور کے جتنے یہ پرویز ملک اور یہ جتنے ایم این ایز یہاں نظر آتے ہیں آپ کو، یہ سیڑھیاں لگا کے اپنے مکان کے اوپر بھاگ گئے. تو یہ ایک بہت بڑی جہت ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ آیا اٹ از اے فلیش ان دا پین یا وہ اس کو فالو کریں گی. اور یہ ایک ان کا پی ایم ایل این کا ڈبلیو ایم ڈی جو ہے وہ محترمہ مریم نواز ہے. اچھا ایک اور بات میں کہتا چلوں. اچھا نظامی صاحب، میں ایک سوال آپ جی سے جی 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 کہ یہ جو ایک لیول آف ڈبیٹ اتنا نیچے آ گیا، اب اگر وہ اپنے باپ کا نام یوز کرتی ہے محترمہ مریم نواز تو کہنا کہ وہ مریم صفدر یا کیا نام پورا لیا وہ ہیں. اسی طریقے سے اگر عمران خان بیگم صفدر روان اگر عمران خان اپنے آپ کو عمران خان کہلاتا ہے تو صرف اس کو چڑھانے کے لیے نیازی کا لائقہ لگانا، یہ ایک بڑی انہیلتھی ٹریڈیشن ہے ہماری پولیٹکس میں. پرسنلائزڈ نفرت بھری یہ چیزیں جو تھی یہ اس میں ماشاءاللہ ڈول جو ہے زیادہ وہ پی ایم ایل اے نے ڈالا ہے. اس سے پہلے ایک زمانے میں بے نظیر اور میاں نواز شریف کے درمیان بھی اس قسم کی معاذر آئی تھی، لیکن اب لگتا تھا کہ یہ قصہ پرینہ بن چکی ہے. لیکن نفرت کی سیاست جو ہے
یہ نئے پاکستان میں سامنے آئی ہے. یہ نظامی صاحب وہ کیا ہے انگریزی کا محاورہ نا, ایز یو سو شیل یو ریپ. اب شہباز شریف صاحب آن دی فلور آف دی ہاؤس کہتے ہیں عمران خان نیازی, اور جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ بیگم صفدر روان کہہ دیتے ہیں. تو یہ جیسے کوئی ایسا والا سین چل رہا ہے, لیکن اگین قوم کی کیا تربیت ہو رہی ہے اس میں, یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. اچھا نظامی صاحب, غلط بات ہے, نیم کالنگ ہے یہ. جی بالکل غلط بات ہے, بالکل غلط بات ہے کہ آپ جو نام ہیں آپ اس اصل نام ہی کسی کا اس کو چھیڑ بنا کے پیش کریں. نظامی صاحب سوال ایک اور ہے, پچھلے دنوں ایک بڑی ڈیبیٹ تھی کہ پیپلز پارٹی لیڈنگ اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے پارلیمنٹ میں, تو ہم نے دیکھا کہ پچھلے 6 مہینے سے پیپلز پارٹی فرنٹ فٹ پہ ہی تھی. ایک ڈیبیٹ یہ بھی تھی, بلاول صاحب نے جو لاہور میں ڈیرے ڈال لیے تھے, تو پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے کہ کچھ ریوائول ہو سکے کمنگ الیکشن سے پہلے پنجاب میں. آپ نہیں سمجھتے 11 اگست کی جو مریم کی ڈیمنسٹریشن تھی اس نے پیپلز پارٹی کے پنجاب میں آنے کے ارمانوں پہ مکمل پانی پھیر دیا؟ جی یہ تو نہیں میں کہہ سکتا کہ پانی پھیر دیا, جب الیکشن ہوگا تب دیکھی جائے گی. وہ تیاری کریں گے تو ضرور اس کا ثمر ملے گا ان کو, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ پرنالہ جس طرف گر رہا ہے نا نیچے کی طرف, موجودہ حکومت نے تو کوئی 2 سال میں پرفارم نہیں کیا. آپ نے دیکھا وزیر اعلیٰ صاحب جب نیب گئے تو سوالوں کا جواب نہیں دے پا رہے تھے. قابلیت کا حال تو دیکھیں. جی یہ ایک افسوسناک ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے ریموٹ کنٹرول سے چلنا چاہتی ہے, پنجاب کو چلانا چاہتی ہے. ایک تو یہ مسئلہ. جی ٹھیک ہے. دوسرا جو آپ نے فرمایا, صاحب ایک بریک لیتے ہیں, بریک لیتے ہیں. جی 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 ایک بریک کے بعد جو دوسرا نکتہ ہے, بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو تو ایک طرح سے پھر سے جھنڈی ہو گئی, اور جس طرح آپ نے کہا کہ اب محرم کے بعد کی باتیں ہوں گی اور پھر دیکھا جائے گا اور پھر یہ اٹھک بیٹھک شروع ہوگی. سوال بریک سے پہلے پوچھا تھا میں نے آپ سے کہ یہ جو مریم صاحبہ کا 11 اگست والا سارا عمل ہے یا ایونٹ ہے, اس کا میسج پیپلز پارٹی کے لیے کیا ہے؟ نہیں, پہلے تو میں مولانا فضل الرحمان کی بات کر لوں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ مولانا اور پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے جو اہداف ہیں مختلف ہیں. مولانا جو ہیں وہ بلا خوف و خطر میدان میں اترے ہوئے ہیں. ان کے پاس مین پاور ہے بچوں کی چاہے مدرسے کے, اور وہ بڑی جلدی میں چاہتے ہیں کہ حکومت کا سفایا کیا جائے. یہ دیکھیں جب سے یہ اے پی سی کی دوبارہ ریوائیو ہوئی ہے چیز, تو کچھ چیزیں بھی ہونی شروع ہو گئی. جس طرح شہباز شریف کو طلب کر لیا گیا, مریم کو کل طلب کیا گیا, ادھر زرداری صاحب پہ بھی اسکرو ٹائٹل کر کیے جا رہے ہیں. تو یہ استعمال کیا جا رہا ہے ان کی تنابع کسنے کے لیے اپوزیشن کی. اور پھر دیکھیں آپ کہ ایک جو بہت بڑی چیز ہے جو کہ مولانا کا یہ گلا جائز ہے, مولانا کا حال یہ ہے کہ اے پی سی کا کہ حضرت ان غنچوں پہ جو بن کھلے مرجا گئے کہ بھئی آپ تو چلے تھے اے پی سی کرانے, وہاں جناب دونوں پارٹیاں بلا مشروط ایف ایل ٹی ایف پہ سائن کیے جا رہی ہیں بلوں پہ. ٹھیک ہے نا, مبارکبادیں دے رہے ہیں ایک دوسرے کو. ایک طرف گلا کرتے ہیں کہ جی ہمیں دیوار سے لگایا گیا نیب کے ذریعے, ہمارے انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. عمران خان صاحب ان کو چور و چکے کہتے ہیں. دوسری طرف یہ مجبور ہیں ڈاٹر لائن پہ سائن کرنے کے لیے. بھائی آپ اتنے بڑے شیر قالین کیوں بنے ہوئے ہیں؟ آپ نیگوشیٹ کریں. یہی ہوتا ہے نا. نظامی صاحب اس کی جسٹیفیکیشن آج بلاول صاحب نے دی ہے. ایف ایل ٹی ایف جو ہے بلاول صاحب نے اس کو جسٹیفائی یوں کیا ہے کہ بلاول صاحب نے اس کو جسٹیفائی یوں کیا ہے نظامی صاحب کہ جو پارلیمانی پالیٹکس ہے ہماری وہ ڈیفرنٹ ہے. ایسا نہیں ہے کہ مشرف دور میں بھی ہم نے کسی بل کی حمایت نہیں کی, ہم نے اس وقت بھی بلوں کی حمایت کی ہے, اور جو نیشنل انٹرسٹ کی بات ہے پارلیمنٹ کے اندر ہم اس میں ساتھ دیں گے, اس پہ حمایت بھی کریں گے. لیکن دوسرے معنوں وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ہماری جو پبلک پالیٹکس ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. اب مولانا یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جیسے پارلیمنٹ میں ویسے عوام میں بھی ہیں. یہ آج بلاول صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں جسٹیفائی کیا ہے. دیکھیں نا, مولانا کا مسئلہ ہے وہ پارلیمنٹ میں نہ ہونے کے برابر ہے. تو ان کے سٹیکس جو ہیں وہ یہ ہیں کہ جی میسر نہیں ان کو کیوں روزی, تو وہ چاہتے ہیں کھیت کے ہر خوشہ گندم کو
جلا دو. وہ تو جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی جی اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو. یہ ان کا ایٹیٹیوڈ ہے اپنی جگہ پہ. لیکن میں مختلف بات کہہ رہا ہوں. اور جب ان پر الزام لگایا گیا جی کہ جی اپوزیشن جو ہے وہ نیب کو اس کے ساتھ لیوریج کر رہی ہے, تو بھائی اس میں حرج کیا تھا؟ جب آپ ایک پیکج ڈیل کریں, جی ٹھیک ہے نا جی, کہ آپ کو نیب سے شکایتیں ہیں, انہیں کہیں جی پہلے اس پہ ذرا بات کریں پھر ہم آتے ہیں اس پہ. ان کے کیونکہ جی سکروز ٹائٹن کر دیے گئے تو انہوں نے اپوزیشن نے غیر مشروط کیا. مجھے اس پہ اعتراض ہے کہ شہباز شریف صاحب تو بالکل ہی کنارہ کش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. بلاول نے بھی عملی طور پر وہی کیا جو شہباز شریف نے کیا. جی لیکن یہ جواز اپوزیشن یہ بھی دیتی ہے ہم نے غیر مشروط نہیں کیا, ہماری جو ترامیم تھی وہ مان لی حکومت نے اور ہم نے اس کو پاس کر لیا. نہیں, یہ تو یہ پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے, یہ نون لیگ بھی کہتی ہے, اور یہ کہتی ہے اس پہ ہمارا اتفاق ہو گیا. یہ تو فگ لیف ہے نا. اچھا کیا ہے پاکستان کے مفاد میں, اچھا کیا, لیکن پاکستان کے مفاد میں یہ بھی ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو, انتقامی کارروائی یا انگریزی میں کیا لفظ جو بھی کہتے ہیں جی, کہ یہ جو ہے ٹرانسپیرنٹ قسم کا نظام بنے ہیں, وچ ہنٹنگ بھی کہتے ہیں نظام سے, وچ ہنٹنگ کہتے ہیں یا وکٹمائزیشن کہتے ہیں. اس میں تو کوئی بلیٹنٹ ہے نا, کوئی شک ہی کوئی نہیں ہے, لیکن اس پہ کوئی بات ہی نہیں ہوئی. آپ اس طرح کے اس طرح, اب عمران خان صاحب کہتے ہیں آپ نے میرے پر کوئی احسان نہیں کیا, آپ نے کیا اپنی ضرورت کے تحت. ٹھیک ہے. اچھا نظامی صاحب, آپ نواز شریف صاحب کا ذکر بار بار ہوتا ہے, ان کی میڈیکل رپورٹس بھی ایک بہت بڑا معمہ ہے پاکستان کی سیاست میں. شہباز گل صاحب نے کہا ہے کہ ایک مخصوص قسم کا کیمیکل ہے, جب وہ آپ بلڈ سیمپل میں ڈال دیتے ہیں تو آپ کے پلیٹلیٹس گر جاتے ہیں. وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب ان کی ٹیسٹ کیے جاتے تھے تو اس بلڈ سیمپل میں وہ کیمیکل ملا دیا جاتا تو ان کے پلیٹلیٹس کم اس میں ظاہر ہوتے تھے, اور ہم نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ نواز شریف صاحب کو باہر بھیج دیا, اور اب نواز شریف صاحب واپس نہیں آ رہے ہیں. بھائی اب یہ بحث بھی نظامی صاحب ختم ہوتی جا رہی ہے کہ نواز شریف صاحب باہر گئے, ٹیسٹ کس کے ٹھیک تھے نہیں تھے. اس پہ تو پی ٹی آئی اور نون لیگ ایک ہی موقف اپنائے ہوئے ہیں. سروسز ہاسپٹل کے جو سربراہ ہیں محمود ایاز, وہ سربراہ تھے اس کے, حکومت کے آدمی ہیں, ڈاکٹر ہیں حکومت کے. مریم وہ کیا نام ہے جو ہماری پنجاب کی ہیلتھ منسٹر ہیں, یاسمین راشد, وہ حکومت کی اہلکار ہیں. ابھی جو ڈاکٹر فیصل ہیں جو کہ اب بنے اس کے ہیلتھ منسٹر یا ایڈوائزر, وہ عمران خان کا ہسپتال چلاتے ہیں. ان سب نے کہا کہ نواز شریف کی حالت خراب ہے. اب یہ ان کی باتوں کو یہ جو کیا نام ہے ان کا جو ہے, اب شہباز گل صاحب کو سیریسلی لینا چاہیے. آپ بتائیں مجھے. شہباز گل صاحب, ہاں اس کی باتوں کو سیریسلی لینا چاہیے میں, شہباز گل صاحب, کہ اس پہ بیٹھ کے ہم بات کریں یہاں. اچھا, یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں اطہر من اللہ صاحب, انہوں نے جس کنٹیکسٹ میں بات کی ہے نظامی صاحب, یہ معاملہ ہے اوورسیز پاکستانی ہیں, انہوں نے زمینیں خریدی, پھر اس پہ جو قبضہ مافیا ہے اس نے قبضہ کیا, تو یہ اس کنٹیکسٹ میں تھا. یہ استفساری ہے ان کا کہ وفاق کو مافیا چلا رہا ہے. ان کو ان کی بات جو ہے وہ صحیح ہے, کیونکہ یہ قبضہ گروپ جو ہے نا اسلام آباد کو نسبتاً نیا شہر ہے, اور اس کے ارد گرد کافی زمینیں موجود ہیں. تو یہ قبضہ مافیا جو ہے یہ بڑا, وہاں اس کے نیکسس بھی ہیں, وہاں سیاستدانوں سے بھی ہیں, پولیٹیشن کے علاوہ میڈیا کے لوگوں سے بھی ہیں. آپ دیکھیں نا جہاں یہ نیا ایئرپورٹ ہے اس کے ارد گرد بھی مافیاز آ گئے ہیں, جی قبضہ گروپس جو ہیں, اور یہ بڑی گاڑیاں لے کے پھرتے ہیں وہاں, اور ان کا بڑا لائف سٹائل ہے. ویسے پرسنالٹی کچھ نہیں ہے اگر آپ ان سے بات کریں, میں نام نہیں لینا چاہتا. تو یہ تو ایک بیماری ہے نا, قبضہ گروپ جو ہے لاہور میں بھی ہے, لیکن اسلام آباد میں اور کراچی میں تو ایم سب سے بڑا قبضہ گروپ. نظام صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. جی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.